26 रजब का वाक़या है कि जब इमाम हुसैन को दरबार बुलाया गया। इस हिजरत में मैं और आप कैसे शरीक हो सकते हैं? एक जुमला सुन लीजिए, मुझे इसको तफसील से पढ़ना था, फिर कभी और पढ़ूंगा। यह या लैतनी कुन्तु माअकुम फअफूज़ माअकुम, जो सादिकाना खुलूस नीयत के साथ ये कहे। हमारा अमल उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन बशरी इस्तिताअत में जिस हद तक हो सके अपने आप को जोड़ ले हुसैन से, और फिर खुलूस नीयत के साथ कहे या लैतनी कुन्तु माअकुम, काश होता मैं आपके साथ मौला बाबा। मैं अर्ज कर रहा हूं, लियाकत हम में से किसी की नहीं कि अब ये कह सके, लेकिन जब इमाम ने हमसे ये कहा, ये बात लोग ये कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं ये इमाम अलैहिस्सलाम के या लैतनी कुन्तु माअकुम। इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें जो सिखलाया था, तो क्या इमाम नहीं जानते थे कि 99.99% बल्कि शायद 100% में से किसी की लियाकत नहीं है कि अपने आप को करबला के शहीदों से जोड़ सके, लेकिन फिर भी इमाम ने कहा ये पढ़ो, तो ये कहो, नीयत में रखो, यहां नीयत का अजर है। अल्लाह ताला आपको करबला ले जाए इंशाअल्लाह। जो हुसैन तक पहुंचे, ज़ार अल हुसैन फ़क़द ज़ार अल्लाहु अला अर्शिही, वो अर्श पे खुदा की ज़ियारत कर रहा है। 26 रजब अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन बनी हाशिम के जवानों के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाते कि वलीद का कासिद आया, हाकिम मदीना, और उसने कहा कि वलीद ने आपको बुलाया है, दरबार में तलब किया है। इमाम ने कहा उससे कहो हम आते हैं कुछ देर में। बनी हाशिम के जवानों ने कहा कि ए मौला, इस रात के पहर क्यों बुलाया होगा आपको से? इमाम ने कहा कि यजीद का बाप दुनिया से चला गया है और अब यजीद तख्त खिलाफत पर है, और हाकिम मदीना ये चाहता है कि वो हमसे बैत ले। इतने में वलीद का कासिद फिर आ गया कि वलीद आपका इंतजार कर रहा है, आप तशरीफ ले आइए। इमाम ने कहा जब हमें आना होगा हम अपने इख्तियार और अपनी मर्जी से आएंगे, उससे कहो कि हम कुछ देर में आ रहे हैं। कुछ देर बाद अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम उठे और बनी हाशिम के जवानों के साथ चले। इमाम ने कहा उन बनी हाशिम के जवानों से कि वलीद ने मुझे तन्हा बुलाया, मैं तन्हा दरबार में जाऊंगा। हाँ, अगर दरबार में मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो फिर तुम दरबार में आ जाना। अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, कायनात के हाकिम, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, पहुंचे दरबार में। हुसैन का दरबार में जाना कुजा और ज़ैनब के दरबार में जाना। अच्छा, यहाँ तो मैंने खानवादा इस्मत व तहरत की मस्तूर की मिसाल दे दी ना, चले मैं एक और मर्द की मिसाल देता हूँ। हुसैन का दरबार में जाना कुजा और ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन के दरबार में जाना। सज्जाद की तो गर्दन झुकी हुई थी कि जब दरबार में पहुंचे थे। वलीद ने कहा कि मुआविया दुनिया से चला गया है और अब यजीद तख्त खिलाफत पर है, और यजीद ने आपसे बैत का मुतालबा किया है। इमाम ने उससे ये कहा कि रात के इस पहर मुझे गवारा नहीं है कि मैं तुझसे कोई कलाम करूं, कल दिन में मुझसे बात करना, तब ज़माना ये देखे कि खिलाफत का असल हकदार कौन है, उसका बेटा या अली का बेटा। उसने कहा, यजीद ने कहा है कि आप से बैत ले ले, वरना आपको यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। इमाम ने कहा कि इन्ना अहलुल बैत मअदनुर रुबुव्वा, अहलु बैतिन नुबुव्वा व मअदनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका। हम नबूवत के अहले बैत हैं, रिसालत की कान हैं, मलाइका हमारे यहाँ आते जाते हैं, बिना फ़तह अल्लाह व बिना ख़त्म, अल्लाह हम ही से शुरू करता है, हम ही पर ख़त्म करता है। व यजीद रजुलन फ़ासिक़ुन फ़ाजिरुन शारिबु ख़म्रिन क़ातिलु नफ्सिन मुहतरमा। यजीद फ़ासिक़ है, फ़ाजिर है, खुलेआम शराब पीने वाला है और अपनी महरम ख़वातीन से नाजायज़ ताल्लुक़ रखने वाला है, बेगुनाह नफ्स को कत्ल करने वाला है। मिसली ला युबायिउ लिमिस्लिही, मुझ जैसा कभी उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये कहकर अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम दरबार से चलना चाहते थे कि मरवान वहाँ मौजूद था। मरवान ने कहा कि ए वलीद, हुसैन से आज बैत ले ले, वरना सर कलम कर दे, अगर आज रात गुजर गई तो हुसैन तेरे हाथ में नहीं आएंगे। सुभान अल्लाह।
وجہ اللہ چہرے پر جلال خداوندی کے آثار نمودار ہوئے، اور ابا عبداللہ الحسین نے مروان کو دیکھا اور کہا کہ انت تخت یبن الزرقاء، اے نیلی چشم والی کے بیٹے، انت تقتلنی ام ہوا، کیا تجھ میں اتنی جرت ہے کہ تو اس وقت مجھے مارے گا، یا اس میں اتنی جرت آ گئی ہے کہ وہ حسین کو مارے گا؟ حسین کی آواز بلند ہوئی۔ بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہوئے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، سب سے پہلے دربار میں کون داخل ہوا ہوگا؟ اگر دل کی کیفیت کہوں تو حسین کا علمدار ابوالفضل عباس۔ عباس سب سے پہلے دربار میں پہنچے اور عباس نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا۔ کس میں اتنی جرت ہے کہ میرے مولا کے ساتھ بلند آواز سے بات کرے؟ اللہ اکبر، میں قربان ابوالفضل عباس علیہ السلام کے۔ مولا اس کا کیا وقت تھا کہ جب آپ ہی کے آقا نے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے عزیزوں، 28 رجب المرجب ہے، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دیکھو جب ہم اور آپ کے لیے کربلا سے مدینہ سے کوئی بھی زیارت کا مقام ہوتا ہے، آخری رخصت بڑی سخت ہوتی ہے۔ میں نے تمام مومنین ہی کی یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ جاتے ہیں زری کے پاس۔ اب کیا کہوں، جنت البقیع میں تو کوئی زری ہی نہیں ہے، اگر مدینہ میں ہو تو قبر کو دیکھتے ہیں اور دور سے آخری سلام کرتے ہیں، اور جب باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو قدم نہیں چل پاتے ان کے، بار بار چہرہ موڑ موڑ کر دیکھتے ہیں کہ مولا آخری سلام، مولا آخری سلام۔ پھر جب وہاں سے نکلتے تو آخر میں گنبد کو دیکھتے ہیں، حتیٰ یہ کہ جب بس میں بیٹھ جاتے ہیں، بس وہاں سے روانہ ہو رہی ہوتی ہے تو آخر میں پھر گنبد کو دیکھ کر ایک سلام کرتے ہیں۔ بہت سخت کیفیت ہوتی ہے ایک مومن کے لیے کربلا کو چھوڑنا، مدینہ کو چھوڑنا، مشہد کو چھوڑنا۔ اور سوچو حسین نے اپنی ماں کی قبر سے کیسے ودا کیا، حسین نے اپنے نانا رسول اللہ کی قبر سے کیسے ودا کیا، جان مدینہ مدینہ سے جا رہا تھا۔ اب عبداللہ الحسین، یہ 26 رجب کا واقعہ ہے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2 مسلسل راتیں امام نے اپنے نانا کی اور اپنی ماں کی قبر پر گزاری۔ بار بار آتے تھے، فقط ایک مرتبہ نہیں آئے، بار بار آتے تھے اور بار بار اپنے نانا سے کلام کرتے تھے، اور آ کر یہ کہتے تھے کہ اللہم ھذا قبر نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ نانا مجھے اپنا بچپن یاد ہے، نانا جب آپ مجھے گودی میں اٹھایا کرتے تھے اور مجھے چوما کرتے تھے، نانا آپ مجھے اپنے شانوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، آج آپ کا نواسا جا رہا ہے مدینہ سے۔ یہ جملہ بھی ہے کتابوں میں کہ نانا اگر ہو سکے تو مجھے اپنی قبر میں لے لیجیے، میں آپ سے رخصت نہیں ہو پاؤں گا۔ اپنی ماں کی قبر پر آئے۔ حضرت مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب ان جملوں کو پڑھتے تھے کہ جب حسین رسول اللہ کی قبر پر جاتے تھے تو قدم جمع جمع کر جاتے تھے، اپنے بھائی امام حسن کی قبر پر تو جیسے کوہ ذی وقار جا رہا ہو، لیکن جب پہنچے اپنی ماں کی لحد پر تو ایسے دوڑتے تھے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی قبر پر، اپنی ماں کی آغوش میں آئے اور آ کر کہتے تھے کہ اماں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اماں حسین جا رہا ہے۔ عجب مصرے لکھے جناب میر انیس علیہ الرحمہ نے کہ سیدہ قبر میں تڑپ رہی ہیں نا، اپنے حسین کی فریاد و فغاں سن کر سیدہ قبر میں تڑپ رہی ہیں۔ تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ ازاری، گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری۔ سیدہ کو سنبھالنے کون آ سکتا تھا سوائے علی بن ابی طالب کے؟ گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری، کہتے تھے کہ اے احمد مختار کی پیاری، تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہمارے، تم پاس ہو تربت ہے بہت۔ دیکھیں اب تک اہل بیت میں جن کی وفات یا شہادت ہوئی، رسول اللہ مدینہ میں ہے، امام حسن مدینہ میں ہے، ماں فاطمہ زہرا مدینہ میں، فقط مولا علی دور ہے، اب یہ جانتے ہیں نا۔ تو عجب تخیل میر انیس نے لکھا کہ تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے زہرا۔ تخیل اس میں یہ تھا کہ آپ اس وقت تربت میں تڑپ رہی ہیں تو دل میرا گھبرا رہا ہے کہ ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا۔
حسین سب سے رخصت ہو لے گا، لیکن کیا ہم سے نہیں رخصت ہوگا حسین؟ بہرحال حسین 2 راتیں قبر رسول اللہ پر اور قبر بی بی زہرا پر رہے، اور اس کے بعد ایک منزل آئی کہ 28 رجب کا دن آ گیا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے کان اللہ یسمع صوت الرعد، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا اونچا سنتا تھا کہ مجھے بجلی کے کڑکنے کی آواز نہیں آتی تھی، لیکن 28 رجب میں نے سنا کہ محلے بنی ہاشم سے بیویوں کے گریے کی آواز آ رہی تھی۔ سواریاں آمادہ ہو گئیں، اور پہلے کچھ کنیزیں آئیں، پھر اصحاب و انصار کے اہل خانہ آئے، اور پھر بنی ہاشم کی بیویاں آنا شروع ہوئیں۔ حسین نے عباس سے کہا کہ مشقوں کو مکمل کر لو، پانی سے بھری ہوئی مشقیں وہ سواری پہ رکھی گئیں، یہاں تک کہ حسین ایک کرسی پہ تشریف فرما تھے کہ دفعتاً بلند ہوئے۔ ایک معظمہ بی بی بیت الشرف سے باہر نکلیں جو 5 کنیزوں کے جرمٹ میں تھیں، اور جب بی بی آئیں تو ابوالفضل عباس علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنا زانو جھکایا، اور عباس کی صدا آ رہی تھی کہ اے مدینہ والوں بہت دور ہو جاؤ، مدینہ والوں بہت دور ہو جاؤ، اس لیے کہ اب علی کی بڑی بیٹی سوار ہو رہی ہے۔ عزیزوں، یہ مدینہ سے کربلا کی سواری ہے، کربلا سے کوفہ کی سواری کچھ اور تھی، لہٰذا بی بی نے یاد کیا تھا ابا، جب بی بی نے ساری بیویوں کو سوار کروا دیا تھا، کیونکہ کوئی مرد نہیں تھا سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے، یہاں تک کہ امام زین العابدین کو بھی سوار کروا دیا، اور پھر 11 محرم کو ایک کنیز کانپ رہی تھی کہ اے اماں فضہ، آج آپ کو زینب سوار کروائے گی، اور جب بی بی زینب نے حضرت فضہ کو بھی سوار کروا دیا تو پھر کوئی نظر نہ آیا، تو فرات کا رخ کر کے کہا ابا۔ اللہ اکبر، چند جملے رہ گئے۔ جب بیویاں ساری سوار ہو چکی تو امام حسین علیہ السلام اٹھے اور آ کر کہا کہ اینا قمر بنی ہاشم، قبر بنی ہاشم، ابوالفضل عباس کو بلاؤ۔ اور جب عباس آئے تو فرمایا قدم لی جوادی، اے عباس، جواد امام کے ذوالجناح کو کہا جاتا ہے، بڑا حسین، اس میں بھی ایک لطافت ہے کہ اے عباس میری سواری کو لے آؤ، قدم لی جوادی، میری سواری کو تم لے آؤ۔ بس عزیزوں، یہ وہی بڑے نہیں جملہ ہے جب حسین نے رخصت آخر کے وقت کہا تھا۔ جب حسین اپنے خیام سے باہر نکلے نا، کہا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، ارے میرے شیروں کہاں ہو، تمہیں کیا ہے کہ حسین تمہیں پکارے اور تم جواب نہ دو؟ تو فرات کے قریب عباس کا لاشا تڑپ رہا ہے، اور پھر امام حسین نے کہا ایکم یقدم جوادی، تم میں سے کون ہے کہ جو میرے ذوالجناح کو لے آئے؟ بہن جانتی تھی بھائی کے دل پر کیا غم ہے، اس وقت عباس کو یاد کر رہے ہیں، لہٰذا پردہ خیمہ اٹھاؤ، اور خواہر حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں اے بھیا آج ہم آپ کو سوار کروائیں گے۔ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بس ابا عبداللہ الحسین مدینہ سے چلے گئے، تھوڑا ہی کچھ آگے بڑھے تھے کہ عباس پھر سے آئے کہ مولا کچھ دیر کے لیے کاروان روک لیجئے گا۔ امام نے کہا کہ عباس ابھی تو ہم مدینہ سے چلے ہیں۔ اب جب عباس نے اشارہ کیا، حسین نے پلٹ کر دیکھا، ایک چھوٹی بیمار بچی قافلے کے پیچھے کہتے ہوئے آ رہی تھی مہلن مہلن یا ابی، اے بابا ذرا آہستہ بابا، ذرا آہستہ بابا۔ بس عزیزوں، تفصیل مسائل پھر کبھی اور صحیح پڑھوں گا، حسین نے اپنی بیٹی سے کیسے رخصت ہوا، یہ بہت سخت منزل ہے۔ بس حسین نے کہا تھا کہ میری ہر اولاد یا میرے بابا علی مرتضیٰ سے ملتی ہے یا میرے نانا رسول اللہ سے ملتی ہے، لیکن فاطمہ صغریٰ میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ حسین سب ضبط کر لے گا، لیکن شبیہ ہے فاطمہ زہرا، کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائے، یہ حسین سے ضبط نہ ہو پائے گا۔ عزیزوں، حسین چلے گئے، صغریٰ رہ گئی مدینہ میں۔ اب شعبان گزرا، شوال گزرا، رمضان گزرا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم آ گیا۔ صغریٰ کا دل تڑپتا رہتا تھا، اپنی نانی ام سلمہ کے ساتھ تھی، بار بار آگے کہتی تھی اے نانی کاش میرے بابا کی طرف خیر ہو۔ ایک منزل وہ آئی کہ عاشور کا دن تھا، امام حسین علیہ السلام رخصت کے وقت ایک شیشی دے کر گئے تھے بی بی ام سلمہ کو، اور اس میں خاک تھی جس میں کہا تھا کہ جب تک یہ خاک رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ حسین مار دیا گیا ہے۔
بس ایک مرتبہ سلمہ نے ایک وقت دیکھا کہ وہ شیشی میں خون ابلنے لگا. بیٹی سمجھ گئی میرا بابا مار دیا گیا, میں یتیم ہو گئی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی صغرا, اللہ جانے مدینہ میں یتیم ہونا زیادہ سخت تھا یا شام غریبہ کربلا میں یتیم ہونا, جب 4 سال کی بچی تماچے کھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا مجھے اپنے دامن میں لے لو بابا. ایک بے سر کے لاشے سے آواز آ رہی تھی الیہ الیہ یا بنیا. ماتم حسین ماتم ابا عبداللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.